अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिल खलाइक अजमईन अस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनी अलित्तहतामी सय्यदिल वही वस्सिराजिल मुज़ीब वल कौकबिद दुर्री बारिल खलाइक वस्सकीना अल मदफून बिअर्ज़ मदीना अबुल क़ासिम मुहम्मद व आवाज़ बुलंद सल्लल्लाहु मासूमीन वाला साहिबुद्दीन शहाबुद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जिस बंदे को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एहसान याद है वो सलावत बुलंद आवाज़ से दुआ है परवरदिगार आलम बानियान मजलिस की तमाम हाजात को पूरा फरमाए। इस इज़्ज़त वाले दरबार से कोई भी खाली दामन न जाए। मेरे मालिक तुझे वास्ता तेरी इज़्ज़त का, मेरे मालिक तुझे वास्ता तेरी अज़मत का, इस मुश्किल वक्त में शिया सुन्नी भाइयों को इत्तेफाक और इत्तेहाद की नेमत से नवाज़। मेरे मालिक तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता इस नाजुक ज़माने में हम लोगों को एक दूसरे के नज़रियात का एहतराम करने की तौफीक अता फरमा। मेरे मालिक तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता हम लोगों को मुसलमान बनने से पहले इंसान बनने की तौफीक अता फरमा। आमिन गिरामी, जैसा कि आप जानते हैं इस वक्त हालिया तुर्की और शाम में एक ज़लज़लों की आफत आई है। बारगाह तुझे वास्ता तेरी रहीमी और करीमी का, बिलखुसूस तुर्की और शाम में मेरे मालिक इंसानियत के हाल पर रहम फरमा। अली मर्तबत इज़्ज़त बाप मेरे बुज़ुर्ग जनाब राना नकी साहब, उनके दोस्तों, अजीज़ों, बच्चों, पर्देदारों की ये नौकरी मेरी मखदूमा अपनी बारगाह आलिया में कबूल फरमाए। सामीन गिरामी, अगर तकलीफ न समझे तो ज़रूर आमीन कहिएगा। मेरे मालिक तुझे तेरी इज़्ज़त और अज़मत का वास्ता इस तमाम कुर्रे अर्ज़ पे जहाँ जहाँ भी वो लोग रहते हैं जिनकी आंखों से बयात सैयद शुहदा अश्क जारी रहते हैं, उन्हें कम से कम ज़िंदगी में एक बार करबला की ज़वारी नसीब फरमा। मेरे मालिक हम गुनहगारों की आंखों को वक्त के आखिरी बादशाह की ज़ियारत नसीब फरमा। इन तमाम तर दुआओं की कबूलियत के लिए अपने सीनों के दरीचों को खोल कर एक छलकती हुई सलावत तिलावत फरमा। इजाज़त है नौकरी शुरू की जाती है। मेरे मौला आपको सलामत रखें, मौला आपको कभी किसी का मोहताज न करें। आप तमाम मवालियान का कदम कदम सर के आया मेरी मखदूमा अपनी बारगाह अज़मत फना में कबूल फरमाए। सूरत हाल आप तमाम अज़ादारान देख सकते हैं, जितने अच्छा पढ़ने वाले थे वो सब मुझसे पहले पढ़ गए और जितने अच्छे पढ़ने वाले हैं वो सबको मेरे बाद पढ़ना है। इंशाअल्लाह मेरे बाद भी ये बाद सबा और नसीम के झोंके आते रहेंगे। मेरे बाद भी इंशाअल्लाह ये चराग जलते रहेंगे। मेरे बाद भी इंशाअल्लाह ये गुलाब खिलते रहेंगे। मेरे बाद भी इंशाअल्लाह ये महताब दमकते रहेंगे। कारवान मिन्नत रवां दवा रहेगा, सिलसिला ज़िक्र जारी व सारी रहेगा। करबला वालों की याद में नजराने अक़ीदत पेश किया जाता रहेगा। उसने कहा था दाइम आबाद रहेगी दुनिया, हम न होंगे कोई हमसा हो। मैं निहायत तालिब इल्म की हैसियत से हाजिर हूँ। राना नकी साहब का मुझे हुक्म था, आप समझ लीजिए हाजिरी हो गई। अब जो भी टूटे फूटे अल्फाज हैं वो कबूल कीजिएगा। सामईन गिरामी, महीना चल रहा है रजब का, उस बादशाह की आमद का महीना चल रहा है जिस बादशाह की माँ के कदमों की धमक को काबे की दीवार पहचान। बड़ी खुशी हो रही है आपको मजलिस में। आप सलामत रहे। सलाम से दुआ फरमाइए। बिल्कुल तालिब इल्म बन के कोई बड़ी बात नहीं। उस बादशाह की आमद का महीना चल रहा है। बात नकी अंकल शुरू बिस्मिल्लाह लफ्ज़ लफ्ज़ पे तवज्जो कीजिएगा। जहाँ इतना अच्छा बाखुदा बहुत डर के खड़ो, कोई बड़ी बात नहीं है। मजलूम की इज्जत की कसम मेंबर पे डर के खड़ा होता हूँ। ये जगह ही डर के खड़े होने वाली है। बदतमीजी यहाँ पे जुड़ती ही नहीं, बदतमीजी यहाँ एडजस्ट हो ही नहीं सकती। इस मेंबर पे स्टूपिड बात हो ही नहीं सकती और करने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए। ये बंदे हाथों की इलाज है। आप बस जुमलों का वजन कीजिए
آپ کی مسکراہٹ کی توشہ آخرت ہے، اسی کو سلام کر رہا ہوں۔ بارے دیگر سنیے تاکہ میں اگلی بات کروں۔ اس بادشاہ کی آمد کا مہینہ ہے جس کی ماں کے قدموں کی دھمک کو کعبے کی دیوار پہچانتی ہے۔ سمجھ گئے ان کے لیے جماعت ہوتے ہیں۔ سامعین گرامی مجھے خود بتائیے کیا معیار ہوگا اس ماں کا؟ دیکھیے عظمت کی کس بلندی پر فائز ہوگی وہ ماں ہمدانی جو اپنے بیت الشرف سے خدا کے گھر کی جانب ابھی خرامہ چلی ہی تھی کہ اس کے مقدس قدمین کی چاپ کو محسوس کر کے اللہ کے گھر کی دیواروں نے فیصلہ کر لیا کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے۔ گزارش سمجھ میں آ رہی ہے میرے محترم؟ گزارش سمجھ میں آ رہی ہے؟ اتنی تکلیف میں نہیں دوں گا کہ بولیں آپ صرف مسکرائیں، مسکرانے کی تکلیف دوں گا میں، وہ آپ نے میرے ساتھ ضرور تکلیف کرنی بھی ہے۔ آپ صرف مطمئن رہیے گا، مطمئنی چہرے سے چھل کے سوری، کیونکہ میں ذکر مولا علی کی آمد کر رہا ہوں۔ جملے میرے قد سے بڑے ہیں، جس کو پسند آئے، باقی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ عزت حسین کی قسم مسکرانے کی تکلیف بھی یا مطمئن بیٹھنے کی تکلیف بھی نہ دیتا، مجھے دیکھیے ایسے کہ مجھے پتہ چلے میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے۔ یہ تکلیف بھی اس لیے دے رہا ہوں، مجھے اس بادشاہ کے ہاتھوں کی قسم ہے، نہ ہی 13 رجب کوئی چھوٹی آمد ہے اور نہ ہی 13 رجب کوئی چھوٹی خوشی ہے۔ آخری صف تک کا آزادار والی نجف کو ضامن بنائے میں جملہ کہہ رہا ہوں، چہرے پہ اطمینان بھی اس لیے تارک رکھنا ہے، مجھے اس دربار کی عزت کی قسم نکی صاحب، یہ 13 رجب کو اتنی بڑی آمد ہے، رکھ میرے سر پہ قرآن، اتنی بڑی خوشی ہے 13 رجب کہ اس 13 رجب کو علی کو لینے کے لیے کعبے میں وہ نبی گئے ہیں جو کبھی قرآن لینے بھی نہیں گئے۔ گزارش جیسے میری سمجھ آئے، ہاں اگر زیادہ پریشان نہیں ہے تو مل کے نعرہ حیدری۔ باقی شام میں ٹائم ہے، آپ سارے ذاکرین کو سن کے ویسے بھی تھک سکتے ہیں، اس لیے بات خدا صحیح بات ہے۔ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ مجھے روکیے۔ اب یہ 2023 ہے نا، یہ ویڈیو کیمروں کی موجودگی ہے، اسپیکر پہ منہ ہے، دنیا اپ ڈیٹ ہو کے کہاں پہنچ گئی ہے، ماڈرنٹی کی حدیں کراس ہو گئی ہیں۔ اگر میں غلط بول رہا ہوں تو آپ مجھے ٹوکیں نا، یا مجھ سے حوالہ مانگیں یا مجھے کہیں کہ یار تیری گل عقل دے پیرائی سے نہیں آ رہی، ورنہ جو میری گل آ رہی ہے تو پر پنچایت والا مجمع میں سوال ایک چھوٹا جا سوال ہے، ان جو میرے بزرگ ہی ہو انج بولنے اٹھ کے تو چلو نکی اندر میں تھوڑے تے سوال پہ کردا، اپنے مجمع کو جواب لے دیو، آپ علم والے زیادہ ہیں، مجھے نہیں پتا علی کون ہے، میں آپ سے سوال کر دوں، مجھے آپ پہلا مضمون کا جملہ ہے، مجھے آپ بتائیے کہ وہ علی کیا ہے جو ہجرت کی ایک رات رسول کے بستر پر سو کر اللہ کی مرضیاں خرید لے، وہ 3 دن کعبے میں رہنے کا کیا لے گا؟ زبان سے بولنا جیسے حسین کی اماں نے زبان کی طاقت دی، مل کے والوں نہ رہے حیدری انکل امین مختار۔ یہ جو ہجرت کی ایک شب، بہت شکریہ جی، علی اس میں الہی ہے، ہر میدان میں دولا صبح کے ساتھ بھائی جو ہجرت کی ایک شب بستر پر سویا اس نے اللہ کی مرضیاں خرید لی، اب وہ 3 دن اللہ کے گھر میں رہا ہے، وہ یہاں رہنے کا کیا لے گا؟ ہر ویلا ہاتھ مارنے والا نہیں ہوتا، ہر ٹائم مجلس پڑھنے والا مجمع تے نال بھڑنے والا نہیں ہوتا۔ میں بہت پیار کے ساتھ آپ کو چلا رہا ہوں، میں چاہتا ہوں بھائی جان کہ ہر بندہ، بڑے سے کچھ ایسے ہیں بڑے عرصے بعد زیارت ہو رہی ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ ہر بندہ میرے ساتھ ملے، ہم تمام مل کر نا ایک انجمن کی شکل میں والی نجف کی دہلیز پر اپنی اپنی پیشانی کو خم کرتے ہیں۔ مضمون میں شروع کر رہا ہوں، پہلے ہمیں یہ اچھا 1 لاکھ بھی تمہیدی باتیں کروں تو نتیجہ نہیں نکلے گا، میں پہلے مضمون سمجھا رہا ہوں، یقیناً میرے اہل سنت بھائی بھی تشریف لائے ہوں گے، میں ان کو بھی تسلی دے رہا ہوں کہ وہ بھی لائے ہیں مجلس میں تشریف، آپ کو بھی ملک عقیل صاحب، ہم ساتھ سب کو ملاتے ہیں، ہم چلتے ہیں، دیکھتے ہیں بات کہاں پہ جاتی ہے، قدیمی عزادار بیٹھے ہیں۔ عقیل بھی جملے کا وزن کیجیے گا، یہ 13 رجب ہے کیا؟ یہ 13 رجب کو پیر بشار سے جی میں ایڈا سارا ساتھ تواڈے کول آیا، اج بھی ایڈا
अंकल अली मुख्तार साहब, भाई फजल, सभी मेरे बड़े बैठे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ मैं डर के पढ़ रहा हूँ, जगह ही डरने वाली है, लेकिन ये देखना घर का छोटा नहीं समझना, वाकईतन बात पैराए पे आए तो मुस्कुरा देना, नहीं आए तो मैं इसी पे राजी हूँ। हुआ क्या है अंकल अशरफ 13 रजब को, पहले हमें ये समझना है 12 रजब का दिन गुजरा, इन अलमैन की कसम है, मलीर जाफर तैयार कराची कितनी देर बोलता रहा 13 रजब मुझे नहीं याद, मैं झोली फैला के कह रहा हूँ मुस्कुराहट डालो और मैं सलाम करूँ। 12 रजब का दिन गुजरा, 13 रजब की शब आई, आफ्ताब आलम ताब, पहला जुमला ने मेरी गाला, मैं मजमून शुरू पे करता हूँ। आफ्ताब आलम ताब मगरबी घाटियों में गुरूब हो रहा था, उरूस से शब अपने हुजरे मगरबी से निकलकर फिजाए आलम में गुलगश्त कर रही थी, चांद सितारे कायनात की मांग में मोती भर रहे थे, कहकशां अपनी ही पेशानी पर अफशा छिड़क रही थी कि भला जन्नत इस शान से सजाई गई कि ज़ाफ़रान की घास लगाई गई। जनाबे अबू तालिब के बैतो शरफ से अमीर नामुमकिनात की माँ ने खिरामा खिरामा चलना शुरू किया और वो माँ मेरा भाई चलती चलती खुदा के घर के सामने आई, कोई जुमला नहीं कहा, इज्जत हुसैन की कसम एक हर्फ कह के अली की माँ ने तारीख समेट के रख दी। उस माँ ने तारीखी फिक्र कहे खुदा के घर की जानिब अपनी उंगली का इशारा करके उस माँ ने फरमाया मेरे मालिक गवाह रहना, बुलाया मुझे तूने क्योंकि तेरे घर को मेरे बेटे की जरूरत है, वरना मेरा अली तो जहां जाएगा वहीं काबा बन जाएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरे मालिक तेरे घर को मेरे बेटे की जरूरत है, वरना ये आने वाला अली है, ये जहां जाएगा ये वहीं काबा बन जाएगा। ये जहां जाएगा तारिक बिला फजल बिला ये वहीं काबा बना देगा। फजल भाई मैं जुमला कहूँगा माज़रत के साथ, बहुत आराम के साथ, बहुत तसल्ली के साथ, नहीं है कोई दाद वाला टारगेट ही नहीं है, की करना है कोई केड़ी कयामत आनी नहीं, कोई नाल कोई जेब च घात के लेके जानी है, नहीं आप दाद नहीं भी देंगे तो क्या है। मैं चाह रहा हूँ कि आप मेरी बात को साथ लेके जाएं ताकि खुदा रहा आपका भी मैं वक्त बर्बाद ना करूँ, मेरे सफर की भी मुझे कीमत मिल जाए। ये अली है, ये जहां जाएगा वहीं काबा बना सकता है। अली की माँ ने जुमले मुकम्मल किए कि काबे की दीवार गिर गई। भैया काबे की जहां से समझने लगे हुक्म कीजिए, काबे की दीवार हमदानी साहब गिर गई, बशारत सजी सरकार, दीवार गिरने की देर थी, मेरी मखदूमा अंदर चली, अंदर गई तो दीवार वापस लग गई। ये अभी मेरे ख्याल से ऐलान कर रहे थे हसन शाह जी, तो नाम मेरे जहन में आ गया। पूछिएगा मौलाना शहनशाह हुसैन नकवी साहब से कि 3 रातें पहले किबला बैठे हुए थे, इज्जत हुसैन की कसम कितनी देर तक दाद होती रही मुझे नहीं याद, मुझे जश्न मौकूफ करना पड़ गया, खुदा गवाह इस एक जुमले पे। शर्म आती है मुझे ज़माने तेरे तासुब पे, जब तू खुदा की कसम ऐसे सिंपली बोल देता है कि कौन सी बड़ी बात है, अली की माँ के सामने काबे की दीवारें गिर गई। अरे पूरी दुनिया में इत्तेफाकन दीवारें गिरती रहती हैं, ज़माने तुझे शर्म नहीं आई? मैंने पूरी दुनिया में इत्तेफाकन दीवारें गिरती तो देखी हैं, खड़ी होती नहीं। खड़ी होती नहीं, बल्कि यहाँ पे भी इख्तिलाफ है, उलमाए कुम और उलमाए लखनऊ का इख्तिलाफ है। उलमाए कुम का नजरिया और है भाईजान, उलमाए लखनऊ का नजरिया और है। उलमाए कुम कहते हैं कि मेरी मखदूमा के सामने काबे की दीवार हट गई, और उलमाए लखनऊ कहते हैं दीवार हटी नहीं, अली की माँ के सामने काबे की दीवार फट गई। अरे ना मैं उनकी नफी करता हूँ, ना इनकी, हमारी बात 1 मिनट पे आए, ना मैं उनकी नफी करता हूँ ना मैं इनकी,
میرے سے وہ بھی اچھے ہیں, میرے سے یہ بھی اچھے ہیں. سیدھی سی بات ہے, جو علماء کا احترام نہیں کرتے وہ جہالت میں جیتے ہیں. علماء علم کے مقابلے میں ہی جہل ہے, جہل سے ہی تو جاہل نکلا ہے, اور جاہل سے ہی ابو جہل نکلا ہے. مسئلہ بڑا تب ہوتا ہے جب جاہل کو اپنے جاہل ہونے کا علم نہیں ہوتا اور وہ جہالت کرتا جا رہا ہوتا ہے, اور ہٹ درمی پہ کرتا جا رہا ہوتا ہے. یہ سب سے بڑا اس دور کا المیہ ہے. علماء قم کہتے ہیں دیوار ہٹ گئی, علماء لکھنؤ کہتے ہیں دیوار پھٹ گئی. میں صرف اتنا مانگ رہا ہوں کہ یہ جو آپ کے کیمرہ مین ہے نا, یہ کیمرہ مین ایک بار مجھے ہاتھ دکھائیں جو والی نجف کو سلام نہیں کر رہا. میں اس کے پاس آ کے اس کی پریشانی کی وجہ پوچھوں. میرے قد سے بڑا جملہ ہے. وہ کہتے ہیں دیوار ہٹ گئی, لکھنؤ والے کہتے ہیں بندہ بے حضور ہے وہ نہیں آیا, باخدا غیر حاضر ہے. شہزاد سے جو نہیں بولے گا بچہ اچھا جی. قوم والے کہتے ہیں دیوار ہٹ گئی انکل امیر مختار بھائی جان. لکھنؤ والے کہتے ہیں دیوار پھٹ گئی. علی عباس دونوں کو ساتھ ملاتا ہے, دیوار کچھ ہٹ گئی, دیوار کچھ پھٹ گئی. اور رکھ میرے سر پہ قرآن, علی سمجھ کے ہٹ گئی, حیدر سمجھ کے پھٹ گئی. جسے حیدر کے معنی آتے ہیں, یعنی کہ بولا حیدر حیدر. ٹائم بتائیے. علی جی ہو جی جی بہت شکریہ. اس بچے کو کھڑا کیجیے گا. آپ سامنے سارے اس بچے کو دیکھیے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے نہیں کہا کہ یہ بچہ نعرہ لگائے. اس چھوٹے سے بچے نے خدا کی قسم اتنے کانفیڈنس کے ساتھ علی کے نام کا نعرہ لگا کر دنیا کو بتایا ہے کہ جو بالغ ہونے کے بعد واجب ہو وہ نماز ہوتی ہے جو ماں کی جھولی سے لا کے وہ علی کی ہے. ادھر بھی سنو نعرہ ہے بول رہا ہے جی. راؤ جی وہ بچے سے مقابلے کر رہا ہے. اچھا بسم اللہ صحیح ہے. مولا سلام علیکم. علی خان چھو علی خان چھو انکل امیر مختار بڑھے ہو میرے بیٹا مشورہ کرنا چاہتا ہوں بھائی فضل. دیوار ہٹ گئی, وہ کہتے ہیں دیوار پھٹ گئی. مخدوم اندر تشریف لے گئے, کعبے کی دیوار لگ گئی. لگنے کے بعد لکیر آ گئی. ادھر 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 مجھے میں پڑھ. اچھا نہیں لگتا, محفل کے آداب کے خلاف ہے کہ مخاطب سے ہٹ کے کہیں اور بات کی جائے کہ دھیان کیا. آپ بس وہی. پھر آج گورکھ پوری نے کہا تھا تم مخاطب بھی ہو قریب بھی ہو, تم کو دیکھیں گے تم سے بات کریں گے. اچھا اب جب دراڑ لگی, اب جب دیوار لگی تو دراڑ آ گئی. بشارت چلی 1400 سال گزر گئے شہزاد بادشاہ. مجاہد صاحب 1400 سال میں کون سا خزانہ ہے جو انہوں نے خرچ نہیں کیا وہ دراڑ مٹانے کے لیے؟ انکل جی اللہ کی قسم میں صحیح کہہ رہے ہیں. انہوں نے خزانے خرچ, انہوں نے انہاں دھوڑ کٹ دیتی خدا کی قسم. انہاں لم پٹ چھوڑی پنجابی دے, انہاں لٹ پا چھوڑی, انہاں اتنا مال لٹایا وے اے وہ دراڑ نہیں مٹا سکتا. بلکہ آنکھو تو میں تو نہیں اس تو آگے دی گل لکھ دسا. قبلہ نسیم عباس رضوی صاحبوں وڈا نہ آئے ساڈا ہن بھی ہیں. انہاں دا جملہ میرے ذہن وچ آ گیا وے تو میں کردا پیا. انہاں فرمایا ہی کہ میرے کول 1960 تو 1965 دی اخبار ہن بھی موجود ہے جی دی سرخی ہی یا خبر ہے بھائی انہاں سعودی حکمرانہ وڈے وڈے جرمنی تو انجینئر بلائے تو سارے تو وڈے انجینئر نوں نہ کھلاریا دراڑے کعبہ دے سامنے. پہلے گل پنجابی سنو وقت خطابت علی اردو چک سا وقت میں توڑے چہرے ویک سا کہ کتنے لنگر کیتے ہوئے تے کتنے حالی راندھ نہیں. اور میں نے بھی کیا ہے انہاں سارے تو وڈے انجینئر نوں پیر فلک شہر کعبے دی اس قد دے سامنے کھلار کے انہاں سعودی حکمرانہ اس وڈے انجینئر دی منت کیتی. ہن نسیم صاحب دے جملے آ دپیا. ان حکمرانوں نے کہا جتنا مال چاہیے لے, جتنے خزانے چاہیے لے,
اللہ کے نام پہ کسی طریقے یہ دراڑ مٹا دے. یہ دراڑ دنیا کو علی کے متعلق سوال کرنے پہ مجبور ہے. میرے مولا ان ہاتھوں پہ اپنا رحم فرمائے. میرے مولا ان ہاتھوں کو ہمیشہ سلامت رکھے. مل کے نعرہ حیدری مٹا. واپس شاید سے جملہ آ رہا ہے. میں اگلی کرنی ہے تسی ہن وہ 5-7 بلکہ 10 منٹ بعد آ رہی ہے. تسی اس سے نعرہ مارنا تھوڑے سننا تھا لیے اے بچ بھی منجے نہ کرن دو. 1 منٹ پورے 10 منٹ بعد ہن گھڑی ٹائم رکھ لو. مولا اپنی جو مارے جائے او گل تھوڑے سننا لیے. دراڑ بیٹا یہ توجہ خون جگر فیصل بھائی ممبر پہ ہے. صاحب لدھیانوی نے کہا تھا خون پھر خون ہے ٹپکے گا تو جم جائے گا. پہ گرے یا کفے قاتل پہ گرے. ادب پڑھنے والے جوان میرے سامنے بیٹھے. بندے کو ادبی منافق نہیں ہونا چاہیے ورنہ جو بندہ ادبی ہو ادیب ہو خدا کی قسم میں پڑھ کے اس کے قدموں میں بچھا دوں. اور جو ادیب ہو کہ منافق ہو وہ دور سے ہے تو اپنا راستہ تبدیل کر لیں. میں آپ لوگوں کو بھی بہت اچھا مشورہ دے رہا ہوں. اب مجھے دیکھیے ادھر ہوتا کیا ہے سامنے اگر ہم یہاں پہ دراڑ مٹا. اب وہ اپنے باقاعدہ طور پہ گروپ کے ساتھ بڑے پروٹوکولز کے ساتھ گئے. ٹھیک ہے اس نے جا کے مشورہ کیا پلان کیا. وہ کچھ دھاتیں کچھ کیمیکلز لایا تھا. ان تمام کیمیکلز کو اس نے آپس میں مکس کیا. تمام کیمیکلز کو آپس میں مکس کر کے اس نے ایک دھات بنائی. دھات بنا کر اس نے اس کا ایکسپیریمنٹ کیا. ایکسپیریمنٹ ان کا کامیاب ہو گیا فیصل بھائی. ایکسپیریمنٹ جب ان کا کامیاب ہوا تو اب انسان کی نیچر ہے وہ پرسنلی تو موٹیویٹڈ ہو گئے. انہیں اندر سے موٹیویشن ملی. اب ان کا گھمنڈ کہیں ان کا غرور کہیں ان کا کانفیڈنس کہیں ہوتا انسان ہے نا اس کا کوئی پتہ ایگریسو بھی تو ان کا ٹیمپرامنٹ کہیں کیا اتنا ان کا وہ سب کچھ اوپر نکل گیا کہ غرور کا عالم یہ تھا. وہ کیمیکل لایا دراڑے کعبہ کے سامنے. اس نے وہ سارا کیمیکل اس نشان پہ ملا جو آج بھی میرے مولا دنیا کو میرے مولا کی آمد کا پتہ دیتا ہے. وہ جب کیمیکل اس نے مل دیا تو اس کے اوپر اس نے مشینری سے پلسٹر کروایا. پلسٹر کروانے کی دیر تھی خدا کی قسم کاظم تاریخ کے فکرے دراڑ مٹ گیا. لکیر مٹ گئی. نشان بندہ میرے سامنے بٹھائیے بشارت شاہ صاحب جو بندہ مجھے قیمت دے ورنہ میں کس دیوار میں سر ماروں. انہوں نے پلسٹر کروایا نظر صاحب تو نشان مٹ گیا. نشان مٹنے کی دیر تھی تو وہ ان حکمرانوں پہ انجینئر تنزیہ ہنسا. کیمرہ مین مجھے بندہ بتائے جو ہاتھ نہیں اٹھاتا. اس نے ایسے کعبے کی دیوار کو پشت کی اور ان حکمرانوں سے کہتا ہے بس یہ اتنی سی بات تھی جس کے لیے مجھے اتنا دور بلوایا. یہ تمہارا اتنا بڑا مسئلہ میں نے منٹوں میں حل کر دیا. ارے یہ تم مجھے کہتے تو میں وہاں بیٹھے بیٹھے کرا دیتا. ان ذمہ داروں نے ہاتھ مانگ کے کہا بھائی خدا کے نام پہ ایک بار پیچھے مڑ کے تو دیکھ تو ہم پہ ہنس رہا ہے دیوار تجھ پہ ہنس رہا ہے. میں نواز ہی نہیں آئی تو ہم پہ ہنس رہے ساتھی تو سی تب اوکا ایدی گل چاہیے تو ہم پہ ہنس رہے تارک برا مطلب برا ارے تو ہم پہ ہنس رہا ہے دیوار تجھ پہ ہنس رہی. شیر کس کا مجھے نہیں پتا. شیر آسمان سے بڑا ہے. مصرائے سر مصرع سمجھیے کچھ ایسے چہرے ہیں جن پہ میں آنکھ بند کر کے اعتماد کرتا ہوں آپ سمجھیے گا. مصرع اندرودی مختار لم یلد پر میرا ایمان ہے لیکن میرے رب تیرے گھر سے کسی بچے کی صدا آتی ہے. پچھلی سبوں والے وزار طارق بھائی لم یلد پر میرا ایمان ہے لیکن میرے رب تیرے گھر سے. یہ داد ہے انکل یہی تو داد ہے. لیکن وہی تو سارا خدا کی قسم ایکسائٹمنٹ ہے. لیکن تیرے گھر سے کسی بچے کی
اچھا باخدا میرے مولا زمین میں نے رجب کے جشن میں نہیں پڑھا, ایک دو جگہ پر پڑھا ہے, مولا گواہ دو ہو گیا گا, ورنہ میں نے نہیں پڑھا, میں پڑھ رہا ہوں. نہایت مشکل زبان ہے, مشکل استعمال ہے. مصرے کا وزن کیجئے گا اگر ایسے میرا حوصلہ بڑھایا ہے تو. مصرع ذبی اللہ خوش ہیں, حسرت زوبار ہستی ہے, حرم کو دیکھ کر خود نعمت معمار ہستی ہے, نبی اور خانہ کعبہ کی خوشیاں ایک جیسی ہیں, ادھر سرکار ہنستے ہیں ادھر دیوار ہنستی ہے. ادھر سرکار ہنستے ہیں. مشاہدہ فرقہ مجھے جانا تھا پورے 5 بجے ادھر ممبر لینا سے 4:55 ایتھے ہو گئے مولا کون بڑے رنگ لاوے. ٹھیک ہے تے میرے کول براق بھی کو نہیں تے تخت سلیمان بھی کوئی نہیں تے میرے کول میری اپنی گڈی ہے کہ انہیں روڈ تو لگ کے جانا ہے. میرے مولا خیر فرمائیں کہ بیٹی انکل کا حکم تھا, علی سمجھ کے ہٹ گئی, حیدر سمجھ کے پھٹ گئی. پتہ چلا حیدر آ رہا ہے دیوار پھٹ گئی. سامعین گرامی اب ادھر مجھے دیکھیے, کچھ ہی سیکنڈ کا فرق ہے لغوی حوالے سے, عربک ڈکشنری کے حوالے سے کچھ ہی سیکنڈز کا فرق ہے یا ذرا سی سچویشنز کا فرق ہے, ورنہ لگ بھگ جو معنی حیدر کے ہیں وہی معنی عباس کے ہیں. بھئی حیدر کسے کہتے ہیں؟ چیر پھاڑ دینے والا, شیر کی کیفیت کا نام جب وہ شکار کو پکڑے اور چیر پھاڑ دے. اب یہاں پر بھی لغت لکھنے والوں کا ذرا سا اختلاف ہے. عباس کچھ سیکنڈ پہلے ایسے ہے, کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ شیر جس وقت اپنی کچار میں کھڑا ہو اور ایسے پنجے گاڑ دے اور اپنے شکار پہ جھپٹنے لگے نا, اس کیفیت کو عباس کہتے ہیں. کچھ کا مزید اختلاف ہے, وہ کہتے ہیں کہ شیر جس وقت اپنے شکار کو دبوچ لے, پکڑ کے پنجوں میں دبوچ لے, اسے عباس کہتے ہیں. کچھ سیکنڈز کے بعد چیر پھاڑ دے اسے حیدر کہتے ہیں. گزارش سمجھ میں آ رہی ہے؟ بس اتنا سا فرق ہے. اب صرف نام کی بات نہیں, اب کوئی نام میں بھی عباس ہو, بیٹا بھی حیدر کرار کا ہو, بیٹا بھی حیدر کرار کا ہو, اور صرف ایسے بات نہ ہو بلکہ شیر خدا کا بھی شیر ہو. سامنے گرامی میں پتہ نہیں کیا بات کر رہا ہوں اور آپ کیسے مجھے اگنور کر رہے ہیں. 10 سال بھی علی عباس پڑھتا رہے تو مضمون کیسے سمیٹے. اللہ مزید درجات بلند فرمائے. جناب مرزا سلامت علی دبیر صاحب کے, وہ فرما گئے تھے کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپتا. مطالعہ کوئی جرم ہے, کلاسیکل اردو پڑھنا کوئی جرم ہے, معیاری زبان پڑھنا کوئی جرم ہے. کس شیر کی آمد ہے کہ رن. اچھا علی کا بیٹا صرف لڑنے میں علی نہیں تھا, یہ بات یاد رکھیں, غلط فہمی دور کر کے جائیے. اگر لڑتے اچھے ہیں تو علی کے بیٹے ہیں نہ. پورے قرۂ ارض میں علی کے بچے صرف لڑتے اچھے نہیں تھے, علی کے بیٹے بولتے بھی اچھے تھے, علی کے بیٹے لکھتے بھی اچھا تھے, علی کے بیٹوں کے کردار بھی مجاہد بھائی سب سے اچھے تھے. تم نے کیا سمجھا کہ تلوار اچھی چلاتا ہے؟ نہیں نہیں نہیں, حیدر کرار کا بیٹا تو ہے عباس, لیکن ساتھ میں خطیب منبر سلونی کا فرزند بھی تو ہے. کردار کس کا, عباس سے اچھا اخلاق کس کا, میرے مولا چھوٹے حضرت سے اچھا اخلاص کس کا. لکھنؤ کی اصطلاح ہے, عباس سے اچھا بولے بھی کون. عزت اب لمحے کے لیے یہ نہیں سمجھنا کہ یہ چیر پھاڑ دینے والے کا بیٹا ہے, لمحے کے لیے یہ سمجھنا ہے کہ یہ خطیب منبر سلونی کا بیٹا ہے. اب خطیب انکل امیر مختار جملہ علی عباس کے قد سے بھائی فضل بہت بڑا آ گیا. مولا کی قسم, یہ بلکہ گواہ بیٹھے ہیں, منتظر مہدی بھائی کا جلسہ تھا مغل پورہ لاہور میں, مجھے یاد ہی نہیں یہ جملہ کہہ کہ میں کھڑا رہا اور کتنی دیر مجھے رکنا پڑ گیا. اس قسم کی لاہور کی داد تھی, اللہ کرے میں سمجھا سکوں. اب خطیب منبر سلونی کا بیٹا بولتا ہے تو کیسے بولتا ہے؟ تلوار نہیں نکالی, تلوار نکالنے کی کیونکہ اجازت ہی نہیں ہے, اب بات کرنی ہے, جنگ جیتنی ہی ایسے ہے. عزت حسین کی قسم, علی کے علی بیٹے نے بغیر تلوار کے ایک جملہ کہا اور اسی جملے پہ میرے مولا عباس جنگ جیت کے اپنے ساتھ لے گئے. علی کے لال نے
चाहा कि मैं इनसे कुछ कलाम करूं। अपने ही घोड़े की जीन पे अली का खून खड़ा हो गया, यमीन से यसार तक निगाह दौड़ाई, तमाम 10 लाख जिस्मों में थरथरी पैदा हुई और जुमला कह के उन्हें उनकी निगाहों में गिरा दिया। अब्बास ऐसे पेशानी पे हाथ रख के फरमाते हैं, शामियों तुम तो ये बता नहीं सकते कि तुम कौन हो। मैंने बहुत गहरा जुमला कहा था, मुझे उम्मीद थी सामईन करामी कि कम से कम बख्याला में मेरी बात जाया नहीं होगी। अरे तुम तो मुझे ये बता नहीं सकते कि तुम कौन हो। और मुझे सुनो, मैं अब्बास हूँ। सामईन अंकल जी, मैं मौला अब्बास पढ़ रहा हूँ। मेरा बिलाल थोड़ा फ्रेश हो, मैं मौला अब्बास पढ़ता पे आकर मौला। हर मजमून अपनी मर्जी से सुना जाता है, मौला अब्बास की तरफ आ गया हूँ तो थोड़ी सी इस टॉपिक की रिक्वायरमेंट तो पूरी करो। ये कोई आम मजमून नहीं। मुकद्दमीन के फिक्रे मालिक अल्लामा नासिर साहब के मजीद आगे के सफर आसान फरमाए। बड़ा कमाल जुमला फरमा गए थे, जो अंगुश्त सबाबा से, इस छोटी अंगुश्त सबाबा से खैबर का दर उखाड़ के उड़ाए उसे अली कहते हैं। जो 10 लाख के लश्कर को नजर के जोर पे रोक ले उसे अब्बास कहते हैं। क्या गल है मेरे को, मतलब गल ही देनी है यार, अगली गल तेरे नसीब दी है, बात ही कर सकता हूँ मैं हूँ तो मैं जाके। जो 9 लाख के लश्कर को नजर के जोर पे रोके, उसे अब्बास कहते हैं। जो 9 लाख के लश्कर को नजर के जोर पे रोके उसे अब्बास कहते हैं। बल्कि जुमला अगला कहता हूँ, ये भी दूसरी बार जिंदगी में कह रहा हूँ। इससे पहले डॉक्टर रेहान आज़मी की बरसी पे कहा था, अंकल जी ये जो हम गाजी समझते हैं ना, ये जो गाजी हमारे जहन में है, ये गाजी तो जनाबे उम्मुल बनीन की आगोश की गर्मी है। अली का खून तो दुनिया ने देखा ही नहीं। तशरीफ ले आए हसन शाह जी, मेरे मौला के बड़े मोहतरम मज़ादार हैं, तशरीफ ले आए। मैं चाहता हूँ कि मैं इनसे भी दुआएं समेटूं। सर जी ये गल भी चंगी नहीं, बाकी दी बारी उठ के तो साड़ी बारी बाहर लगते पे हो। नहीं ये खबर दुश्मनों ने दी होगी, वो आए आके चले भी गए मिले भी नहीं। और आगे तशरीफ ले आओ, मौला बड़े रंग लगे। बैठ के मेरे मौला साहब, लेकिन फिर मैंने आपके आने से पहले एक जुमला कहा है, मैं चाहता हूँ कि मैं आपको इसमें शामिल करूँ। नज़्म में शुरू कर रहा हूँ। गल मैं कीती है कि ये जो गाजी हमारे जहन में है, ये जनाबे उम्मुल बनीन की आगोश की गर्मी है। अली का खून अभी दुनिया ने देखा ही कहाँ था। अभी तो अली का खून हाँ नहीं देखा अली का खून दुनिया ने। जुमला आखा इस तो बड़ी गल, आखा खोलो हाथ अपने, आखा गल। मौलाना बिलाल काज़मी का शेर याद आ गया। अली का खून क्या है मैं क्या बताऊं। मौलाना बिलाल काज़मी फरमाते हैं, और मोहम्मद करबला में टीलों पे लड़ रहे थे, क्या यहाँ से अब्बास से अलमदार टीले पे बुलंद हुए, अपने शागिर्दों को आवाज दी, रुको, ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे। बड़ा शहजादा जनाब और हाथ बांध के फरमाते हैं, मामू जान हमें बताएं अब अगला वार कैसे करें। अब अली का खून गर्जा और उस टीले से खड़े होकर अपने भांजों की तरफ देख के अब्बास जलाल में आके फरमाते हैं, मोहम्मद ऐसे लड़ना है, अगली सफों को आखिरी सफ पर उछाल दो, मैं घुट रहा हूं तुम मेरे अरमा निकालना। नहीं आया वो बंदा जिसने हाथ नहीं उठाया, इनके बोलो हैदर हैदर। हाय हाय मैं घुट रहा हूं, अगली सफों को आखिरी सफ पर उछाल दो। इंशाअल्लाह जिंदगी में
باقی تو آپ کو تفصیل سے جناب علماء محمد کا حملہ سنائیں گے. میں گھٹ رہا ہوں تم میرے ارما. اب علی کا بیٹا 10 لاکھ کے سامنے آیا, 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی. او مولا اکبری فرمایا اگلی صفوں کو آخری صف. انکل جی اگلی بات سنیے. اب دیکھو یہ دیکھیے, اب جو میں وقت بچا رہا ہوں واہ خدا, اگلی صفوں کو آخری صف پر اچھال دو. میں گھٹ رہا ہوں تم میرے ارما نکال دو. ابھی یہ مجمع پر پنچایت والے چٹیاں داڑیاں لے بیٹھے ہو. انکل جملہ جہاں جہاں بھی بیٹھے ہیں, میں پھر کہہ رہا ہوں تلوار نہیں چلائی. خدا کی قسم باتیں ہی ایسے کی ہیں, مار دیا 9 لاکھ کے لشکر کو علی کے علی بیٹے نے. 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرماتے ہیں میرا نام عباس ہے, مجھے اکیلا نہ سمجھنا, میں غازی اعلان کر رہا ہوں. اگر میں عباس شاہ ہوں تو تم 9 لاکھ کو جہنم بھیجنے کے لیے مجھے صرف جنازے کی نیت کرنی پڑے گی. مولا کا واسطہ ہاتھ اوپر کرو, ہاتھ اوپر, ہاتھ نیچے نہیں. کسی غازی کا واسطہ ہاتھ اوپر کرو. جملہ سنو, فرمایا تمہیں جہنم بھیجنے کے لیے مجھے صرف جنازوں کی نیت کرنی پڑے گی. خدا کا شکر ادا کرو میری مجبوری ہے کیونکہ تم حرامیوں کا جنازہ پڑھنا ہی حرام ہو گئے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جوانی مارے, جوانی نصیب ہوئی میرا بیٹا. فرمایا تمہارا جنازہ پڑھنا ہی, فرمایا میں نے تمہارا جنازہ پڑھنا حرام کر دیا. تمہارا جنازہ پڑھنا ہی حرام ہو گیا. اب علی کا شعر گرجا علی کا علی بیٹا. انکل رانا جی راضی رویا جی, امام زمانہ تھوڑا سایہ سلامت رکھیں. کوئی کمی بیشی رہ گئی ہوئے تو ممبر تے آتا پہ معذرت چاہیے. مولا ہمیشہ سلامت رکھیں. میرے اندر بڑا مقام ہے تھوڑا. جناب غلام باز جپا صاحب تشریف لے, میرے مولا کے بہت اچھے مداح ہیں. مصائب انشاءاللہ میں کوشش کروں گا یہی پڑھیں. میں آپ کو 2 شعر سنا رہا ہوں مولا عباس کے, اور اپنے بھائی کے حوالے ممبر کر رہا ہوں. ہمیشہ میں اپنی حفظ و امان میں رکھیں میرے مولا. اجازت ہے میں 2 شعر پڑھ لوں؟ اجازت ہے نا؟ توجہ 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی. یہ ابھی تک کی نظر صاحب خطابت برباد نہ ہو مولا کا واسطہ. یہ چھوٹے حضرت کی بارگاہ میں 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی. اب علی کا بیٹا بولے تو کیسے بولے؟ مجھے پہچانو ایوہ الناس, دل حیدر کرار ہوں میں, سب میرے سامنے مجبور ہے مختار ہوں میں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میرے مولا ان ہاتھوں کو ہمیشہ سلامت رکھے. ایوہ الناس دل حیدر کرار ہوں میں, سب میرے سامنے. میرے مولا شہزادوں کی زندگی دراز فرمائے. انشاءاللہ 13 رمضان آپ کو بابا شہزاد صدیق کے ہاں انشاءاللہ بیٹھ کے سلام کریں گے. 14 رمضان بابا شہزاد صدیق کے ہاں بھی تشریف لائیے گا. ایوہ الناس دل حیدر کرار ہوں میں. رانا صاحب آپ کے آنے سے پہلے کم از کم 12 منٹ میں نے صرف لغت پہ گفتگو کی ہے کہ لغت کیا ہے. عربی ڈکشنری کے کچھ قواعد بتائے ہیں. بولنا ویسے نہیں آتا. انہوں نے کہا تھا غلام باز جپا صاحب اسرار معرفت کی گرہ کھولنے لگے, مولا کرم فرماؤ ایک بندہ عجم عربی بولنے لگے. کہتے جگہ کہ ان عجم والوں کو بولنا نہیں آتا, یہ ایرانی بولنا نہیں جانتے, ہم عربی اچھے بولتے ہیں. اور وہ ان ایرانیوں کے بارے میں بات کرتے تھے. باپ خدا دنیا کی نفیس ترین زبان ہے فارسی. 2 زبانیں دنیا میں کامیاب ترین زبانیں, نفیس ترین زبانیں, ایک فارسی اور ایک فرینچ. فرانسیسی زبان اور فارسی زبان, یہ دونوں زبانیں دنیا کی نفیس ترین, مرصع, مرقع, نرم رواں زبانیں. فرینچ بھی میرے محترم اس وقت اتنی نرم ہوئی جب وہ فارسی میں ملی. میرے انگریزی سے میرا کام نہیں, میں اردو کا عاشق ہوں. میرے انگریزی ادب کے دوست بتاتے ہیں کہ انگریزی بھی اپنی نفیس ترین شکل میں تب آئی جب وہ فارسی اور فرینچ میں آ کے ملی. انگریزی فرینچ میں ملی اور فرینچ میں. اردو بھی تو اس لیے اتنی معتبر زبان ہے کہ اس میں فارسی کی ساخت ہے. کہاں کی بات تھی. اب میں جملہ کہہ رہا ہوں, یہ دیکھنا. میں نے کم از کم 12 منٹ لگا کے تمہیں لغت سے بتایا ہے. عباس, حیدر, علی, یہ کیا کیفیات ہے. آخری صف تک کا آزادار سر اٹھائے گا. میں مانگ رہا ہوں میرے مولا توفیق دے, میری محنت بضائع کرے. ایوہ الناس دل حیدر کرار ہوں میں,
سب میرے سامنے مجبور ہیں مختار ہوں میں. میرا پورا کلام ہے. ایک طرح مصرع میں نے اپنے دوستوں کو دیا تھا, بسایا میر نے اردو میں فارسی کا مزہ. میرا اپنا پورا کلام ہے. لیا نشہ نے خیمہ میں روشنی کا مزہ, دیے کو آنے لگا بجھ کے تیرگی کا مزہ. اس دن بیٹھے تو انشاءاللہ تفصیل سے اپنا کلام سنائیں گے. میں ممبر پہ پڑھنے کی ضرورت نہیں کرتا. تلوار بنانی بھی جانتا ہوں, تلوار چلانی بھی جانتا ہوں, لیکن یہ بندے ہاتھوں کی لاز رکھنا. میں مصرع پڑھ رہا ہوں سامعین گرامی, مصرع کا وزن کرنا. ایھا الناس دل حیدر کرار ہوں میں, سب میرے سامنے مجبور ہے مختار ہوں میں. سورما صف شکن و غازی و جرار ہوں میں, عالم زر سے کسی فوج کا سالار ہوں میں. رانا صاحب بندہ میں تھوڑے حوالے کرے سمجھو چپ کر گیا. عالم زر سے کسی فوج کا سالار ہوں میں. ارے مجھے نہیں پہچانو, اسد اللہ کا عکاس مجھے کہتے ہیں, شیر ہوں اس لیے عباس مجھے کہتے ہیں. چھوڑنا ہے. شیر ہوں میرا برات ہونے تک نہیں اس کے, میں میرا قصور تھا. شیر ہوں اس لیے, ترے شیر سنو میرے کو. عباس, شیر ہوں اس لیے عباس مجھے کہتے. فرمایا مجھے نہیں پہچانا, میرا نام ہے عباس. فرمایا مجھے پہچانو. دکھ کس بات کا ہے کہ تم نے میری پہچان نہیں کی. اور دیکھو کیا کہا, کیا کہا, کیا کہا, شاہ ابو ذر سے ملے گا کہ نہیں. ہاتھ کھولے, ہاتھ کھول سو اچھا سو. کیا کہا, شاہ ابو ذر سے ملے گا کہ نہیں. آب کوزے کو سمندر سے ملے گا کہ نہیں. بشارت سجی کے پاس فرماتے ہیں کیا سمجھے, نور کچھ مہر منور سے ملے گا کہ نہیں. ارے سوچتے ہو کہ میرے در سے ملے گا. ظہیر, کاظم, پیر فرج, طارق, خدا را, جن لوگوں پہ مجھے اعتماد ہے میں جھولی پھیلا رہا ہوں میرے قد سے بڑی. سوچتے ہو کہ میرے در سے ملے گا کہ نہیں. یہاں تک سوچا تمہیں شرم نہیں آتی. اور شامیوں, شک کے پھندے میں گلا ڈال دیا جھول گئے, کیا میرا باب حوائج کا لقب بھول گئے. ہاں یہ داد ہے, یہ داد. کیا میرا باب حوائج کا 160 بند ہے اس لفظ کے, 160 بند. آخری دو پڑھ لو, راضی رکھیے گا. کیا میرا باب حوائج کا لقب بھول گئے. اب وہاں سے اترے خیام حسینی میں گئے. خیام حسینی میں جا کے کہا مولا مجھے جنگ لڑنے کی اجازت چاہیے. اب یہ علیحدہ بحث ہے, یہاں پر بھی کم از کم 27 بند ہیں. حسین بادشاہ نے جنگ لڑنے کی اجازت نہیں دی. فرمایا عباس میں تجھے جنگ لڑنے کی اجازت دے ہی نہیں سکتا. مولا کیوں نہیں دے سکتے. فرمایا اور ویسے بھی کہاں تم یہ جفاکار کہاں, شیر جرار کہاں, شام کے فرار کہاں, فتنہ و فتنہ کرو بزدل و غیار کہاں, اور شان خلف حیدر کرار کہاں. حسین فرماتے ہیں عباس بتا میں تجھے کیسے ان سے لڑواؤں. یہ لئیں جس کے کھلونے ہیں اسی کی خاطر تم انہیں چھوڑ دو اصغر کی ہنسی کی. چھوڑ دو, تم انہیں چھوڑ دو اصغر کی ہنسی. سارا مضمون میں نے چھوڑ دیا, لفظ لفظ ہنسی کی خاطر. خیام حسینی سے باہر نکلے, ہاتھ میں نیزہ ہے. میرے مولا عباس ایک ٹیلے پہ کھڑے ہوئے. اب ٹیلے پہ کھڑے ہوئے حالت کیا ہے, اب یہ جملہ مجھے سمجھانا ہے. رانا صاحب باب بشارت سے جی, کوئی بھی بڑا جب بھی کسی بھی چھوٹے کو بلائے تو چھوٹے کی زبان سے پہلا لفظ کیا نکلتا ہے. پہلا لفظ کیا نکلتا ہے, اچھی بولو. جی انکل جی, جی قاری صاحب, جی مولوی صاحب, جی ذاکر صاحب, جی ہمدانی صاحب داد دے ہو کرما لے ہو, جی رانا صاحب, جی بھائی جان, جی وہاں سے بلائیں, جی انکل امیر. باقی باتیں بات کی ہیں, چھوٹا پہلے کہتا ہے جی. مولا کی قسم میں گھنٹہ پڑھ چکا ہوں پورا,
میری محنت نہ ضائع کرنا. میں اس بارگاہ کی بادشاہ کی بارگاہ میں شکایت کروں گا. اب کہہ رہا ہوں اس بندے کی جس نے میری محنت برباد کی. مجھے صرف تمہارا اطمینان چہروں پہ چاہیے, ورنہ داد یہ پنڈال اٹھ کے بھی بولو تو وکال کا حق نہیں ادا ہوتا. بڑا جب بھی بلاتا ہے چھوٹا پہلے لفظ میں بولتا ہے جی. خیام حسینی سے علموں والا بادشاہ باہر آیا. اب ہوا کیا؟ آسمان تک جو گئی شیر نیستا کی پکار, ملک الموت نے گھبرا کے کہا جی سرکار. اللہ کرے مجموعہ سننا. آسمان بابا بشارت جدی شاعری سنیے. تک جو گئی خوش ہو کے گلزارا آکر, جلدی کرے جلدی کرے. کیا مست بہارا آکر, اوہ دیا تلوارا آکر, خیبر دیا دیوارا آکر, جیو منجلارے کرکنی سوا کھار بلائے. آسمان تک جو گئی شیر نیستان کی پکار. پنک شرٹ والے آپ گولی میں ملک الموت نے گھبرا کے کہا. بشارت سے جی ملک الموت نے تھرا کے کہا. میں بہت بات خدا آپ نے میری ابتدائی گفتگو دیکھی ہے, میں 1 فٹ سے باہر نہیں نکلا, لیکن اب یہ مضمون ایسا ہے کہ میں چاہ رہا ہوں ہر بندہ میرے ساتھ ملے. ملک بھائی فضل بھٹی, آسمان تک جو گئی شیر نیستان کی پکار. فضل صاحب بھٹی صاحب ادھر بیٹھے. آسمان تک جو گئی شیر نیستان کی پکار, ملک الموت نے تھرا کے کہا جی سرکار. لہجہ غیظ میں بولا یہ حسینی جرار. لہجہ غیظ میں بولا. میں نے بڑے بڑے ایگوسٹک شاعر دیکھے ہیں, میں نے ایسا ایٹیٹیوڈ نہیں دیکھا, میں نے ایسا پروٹوکول نہیں دیکھا. آپ بھائی مصرع سنیے, مصرع خدا گواہ ہے آپ کو ایسا پروٹوکول کی نظر ہی نہیں آئے گا. اتنا ایٹیٹیوڈ کہاں نظر آئے جو میں مولا عباس پڑھ رہا ہوں. لہجہ غیظ میں بولا یہ حسینی جرار. ملک الموت, ملک الموت سن رہے ہو جو ترائی پہ ہے شور اشرار. جی بادشاہ میں سن رہا ہوں. ملک الموت ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے. بادشاہ حکم کریں کیا کام کرنا ہے؟ فرمایا ملک الموت چھوٹا سا کام یہ کرنا ہے, سن رہے ہو جو ترائی پہ ہے شور اشرار. جی بادشاہ سن رہا ہوں. فرماتے ہیں ملک الموت دشمنی میں یہ کئی روز سے بل کھاتے ہیں, جاؤ دریا پہ خبر کر دو کہ ہم مرتے ہیں. سننے والا بخیانے میں ان کا نبیر مختار ہم آتے ہیں, ہم آتے ہیں. شاعری سنیے. جاؤ 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 دریا پہ خبر کر دو. ترے شہر دی میں گل کی تھی انہوں نے 4 کر رہا ہوں جن میں 2 رہ گئے ہیں. مولا دا نام میرا دل چاہ رہا ہے میں ایک شعر نہ سناواں. پلیز تسی اللہ ایک میری سنو. آپ تفصیل سے نعرہ لگائیے, پہلے میرا یہ شعر سن لیجئے. ہم آتے ہیں. ملک الموت نے اعلان کیا. ہوا کیا؟ یہ خبر سن کے عجب خوف کا بادل چھایا. میں 5 لائن کی چھٹی دے رہے ہیں تو 6ویں لائن تو میں کو نہیں چھڑنا. یہ خبر سن کے انکل نقیب پیر فلک شیر سرکار, عجب خوف کا بادل چھایا. ہر ستم گر کا جگر کانپ اٹھا تھر آیا. بدحواسی میں بن ساد لہیں چلایا. نہر سے بھاگ چلو کہہ رہے سنو. 1 منٹ حوصلہ حوصلہ شیر سنو. نہر سے بھاگ چلو, نہر سے بھاگ چلو, بھاگ چلو, بھاگ چلو. کہر الہی لفظ ہے فارسی زبان کا روباہ. روباہ فارسی میں کہتے ہیں لومڑی کو, اور روبا ظہیر کہتے ہیں لومڑی کو. فارسی زبان کا لفظ ہے. نہر سے بھاگ چلو. کہر الہی آیا. اس کی فوج نے کہا ابن سعد ابھی تک تو کہہ رہا تھا کہ نہر سے پہرا نہیں ہٹانا, اب کہہ رہا ہے نہر سے بھاگ چلو. کیوں؟ ابن صاحب نے کہا یار سیدھی سی بات ہے, کہر الہی آیا. بھاگنے کا اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ سر, کمر, ہاتھ, جگر اور گلے جاتے ہیں. سیدھی سی بات ہے, شیر آتا ہے تو روباہ چلے جاتے. کافیہ بندی کی بات دیکھ لیں. یہ مصرع اعلیٰ کی طرف ہے, بس سر سنیں. سر, کمر, ہاتھ, جگر اور گلے, اس ترتیب کی علیحدہ سے دار بنتی
منٹ میں شیر آتا ہے دروباہ نتیجہ کلیجوں کی دھڑکنوں کو سنبھالنا، ہاتھوں کی مچھلیوں کو جگانا، جن جن کی زبانوں پہ حاضری جناب عباس کا نمک قرض ہے. میں چوتھا مصرع پڑھ رہا ہوں. اچھا اس تو بڑی کوئی قسم ہے بابوجو کرو کوئی قسم نہیں. اے شیر پڑھ دے ہویا او اطمینان میرا کراچی سے بھی نہیں سی جیڑا پکھیالے سے ایڈی بڑی قسم چکی ہے. ہوں تو خوشامد کا سوال ہی نہیں بنتا. یہ پنڈ ایسا ہے کہ اتنے میں ہوں جی گل کرن لگا نا میرا خیال ہے کہ گل پھبدی ہے اتنے. اب ہوا کیا، پہرے داروں کی صدا تھی کہ ترائی چھوڑو. تاریخ شیر سن، اپنے بس میں نہیں ہرگز یہ لڑائی چھوڑو. اب یہ فریاد یہ نوحہ یہ دہائی چھوڑو. ارے وقت ہے بھاگ نکلنے کا کلائی چھوڑو. پتہ نہیں کون سمجھے کون. وقت ہے بھاگ نکلنے کا کلائی کلائی. انکل انگیت تھی کھلو کے شیر سنو. ارے وقت ہے بھاگ نکلنے کا کلائی چھوڑو. ابن سعد نے کہا کلائی چھوڑ. انہوں نے کہا کیوں؟ ابن سعد نے کہا سامنے غازی ہے تم پہچان نہیں رہے، اسے پہچانو. خیز میں آ کے جو تلوار چلا دیتا ہے یہ پرندوں کی طرح سر کو اڑا دیتا. یہ پرندوں کی طرح. آخری 6 لائنیں زندگی باقی، ملاقات باقی. یا علی مدد یہ پرندوں کی طرح سر کو. میں ممبر تے کھلو کے انکل یقین ہوا کیا کہ میں 14 منٹ پڑھ لوں. ہوں جو انہوں نے حکم کیا تھا اے ٹائم میرے اپنے حق تو میں ایڈ کر دیتا. ٹھیک ہے، یہ پرندوں کی طرح سر کو اڑا دیتا. 10 لاکھ کے سامنے آیا علی کا علی بیٹا، 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی. طارق مصرع 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرماتے ہیں شمر بزدل سپاہ جور منگا اور منگا. شمر بزدل. اب بات پہ اینڈ کر رہا ہوں، حملہ پھر کسی دن سنائیں گے اگر زندگی میں فاقی. شمر بزدل جبا صاحب سے چوتھا مصرع میرے قد سے بڑا ہے. شمر بزدل. اچھا ابھی تک کا کلام ایک طرف، فیصل بھائی یہ کرنا یہ آخری چاہتا ہے. ہائے ہائے. شمر بزدل سپاہ جور منگا اور منگا. اور منگا ردیف ہے، جور واو رے کا کافی ہے. مثلا سمجھئے شمر بزدل سپاہ جور منگا اور منگا. یہ خلق شیر اپنے انجام پہ کر غور منگا اور منگا. شمر بزدل سپاہ جور منگا اور منگا. اپنے انجام پہ کر غور منگا اور منگا. دیر کس بات کی فی الفور منگا اور منگا. مجھ سے لڑنا ہے تو فوج اور منگا اور. ارے علی کا علی بیٹا کہہ رہے ہیں مجھ سے لڑنا ہے تو فوج اور منگا اور منگا. آخری 2 سنٹنسز. شمر بزدل آگے بڑھا، اس نے کہا علی کا علی بیٹا یہ 10 لاکھ کا لشکر ہے، کیا یہ کم ہے جو تو کہہ رہے فوج اور منگا پھر اور منگا. یہ 10 علی کا شیر خدا کی قسم زین پہ کھڑے ہو کے بپھرا اور شمر کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرماتے ہیں شرم نہیں آتی؟ میرا نام عباس ہے، مجھے پہچان. مجھے 10 لاکھ نہ سنا، یہ میرا اعلان ہے. اشہل زیر کو ہوشیار کچل ڈالے گا، اتنا لشکر میرا رہوار کچل ڈالے. اشہل زیر کو ہوشیار کچل ڈالے اتنا لشکر. سامعین گرامی میں 1 منٹ کے بعد نمبر چھوڑوں. اتنا لشکر میرا رہوار کچل ڈالے گا. چپ ہوئی نہر تو عباس کی گونجی آواز. انہی مصروں میں چپ طارق بیرام. چپ ہوئی نہر تو عباس کی گونجی آواز. بندہ خاص اسی کا ہوں جو ہے بندہ نواز. میرے دیگر سنیے. چپ ہوئی نہر تو عباس کی گونجی آواز. بندہ خاص اسی کا ہوں جو ہے بندہ نواز.
فرماتے ہیں اپنے ہی خون سے وضو کر کے بصد عجز و نیاز مجھ کو پڑھنی ہے سکینہ کی محبت میں نماز. میں پھر کہہ رہا ہوں مجھے کوئی روایت کوئی مسائل نہیں پڑھنا, میں اسی نظم کے شعر پہ ممبر چھوڑ رہا ہوں. بلکہ دکھ اس بادشاہ کا سامعین گرامی اتنا بڑا ہے, جس وقت یہ بادشاہ خیام حسینی میں اجازت لینے کے لیے گیا, اب اس وقت میں فضائل پڑھ رہا تھا تو میں مضمون میں یہاں نہیں آیا, ورنہ آپ دکھ سمجھیے. ابھی میدان نہیں گئے, ابھی حسین بادشاہ کے خیمے میں آئے, یہی ممبر چھوڑ رہا ہوں. ایک سوال ہے اور ایک جواب ہے. آ کے فرمانے لگے شام ہوئی جاتی ہے, آکے فرمانے لگے شام ہوئی جاتی ہے, میرے انصار کی تعداد گھٹی آکے فرمانے لگے شام ہوئی جاتی ہے, میرے انصار کی تعداد گھٹی جاتی ہے. مولا حسین ہمت فوج شکی اور بڑھی جاتی ہے, اب میرے ضبط کی زنجیر کھلی ہے. اب میرے ضبط کی زنجیر, میں بہت گناہگار ہوں, اب میرے ضبط کی زنجیر کھلی جاتی ہے. مولا دیکھیں نا کتنی حسرت سے حیا دیکھ رہی ہے مجھ کو, سر زینب کی رضا دے. بھائی جواب سنو, میں مجھوڑوں میں اب میرے ضبط کی زنجیر کتنی حسرت سے حیا دیکھ رہی ہے, سر زینب کی رضا دے. مولا مجھے میدان جانے کی اجازت دیں. اب حسین کا کیا جواب ہوگا؟ اب امام حسین کا جواب سنیے. جب عباس نے کہا نا کہ سر زینب کی رضا دیکھ رہی ہے, اب میرے مولا حسین روئے, رو کے فرماتے ہیں غازی تو کہتا ہے تجھے جنگ لڑنے کے لیے بھیجوں, اب مجھے بتا میں کیا کروں. عباس دل کے آئینے میں شیشے کی طرح ہوتا ہے. اسے لینڈ ممبر میں چھوڑ دو, ایک آنسو آ گیا, مولا کی قسم میری بخشش کا مولا. عباس دل کے آئینے میں شیشے کی طرح ہوتا ہے, رخ پر نور پہ دیدے کی طرح ہوتا ہے. عباس تجھے کیسے اجازت دوں, قلب پاکیزہ کے ٹکڑے کی طرح ہوتا ہے, بھائی چھوٹا ہو تو بیٹے کی طرح. عباس بھائی چھوٹا ہو, عباس تو کہتا ہے تجھے موت کی جانب بھیجوں, ممبر میں چھوڑ رہا ہوں. بھائی چھوٹا ہو تو بیٹے کی طرح ہوتا ہے. علی کے لال نے رو کے فرمایا عباس مسکرا دو, مسکرا دو کہ میں تسکین دل زار کروں, پاس آؤ تمہیں اکبر کی طرح پیار. قبول فرمائے, میرے مولا آپ کا کرم کرنا چاہیے.